इंसान तकमील इंसानी दुनिया की सुल्तानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के पाकीज़ा नाम से आगाज़ करते हैं जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। आपको पिछले प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी हदीस को मुतकर्रर ज़िक्र किया है जो हम पहले भी सुन चुके हैं कि जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और ख़िज़र अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या बयान किया गया था, पहले भी हो चुका है। तो उसको बस मैं तेज़ी के साथ ज़िक्र करूँगा। एक दो चीज़ें उसमें थोड़ी सी नई इस हदीस के अंदर ज़्यादा आ गई हैं, वो इंशाअल्लाह मज़ीद बयान हो जाएंगी। इसको अनवान कायम किया है बाबू मा युस्तहब्बु लिल आलिम, इस बात का बाब कि जो पसंदीदा है एक आलिम के लिए कि इज़ा सुइला अय्युन नासी आलम, कि जब उनसे सवाल किया जाए कि लोगों में से कौन सबसे ज़्यादा जानने वाला है, फ़यकिलुल इल्मा इलल्लाह, तो वो सिपुर्द कर दें इल्म को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ। यानी सवाल तो यही है कि लोगों में से सबसे ज़्यादा कौन साहिब इल्म है, तो पहले वो ये कहें, यूँ कहना मुनासिब और अनसब है कि अल्लाह ताला ही सबसे ज़्यादा जानने वाला है और उसकी अता से अल्लाह ने मुझे भी इल्म दिया है। ये सबसे अफजल सूरत हाल थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जानिब इसको मंसूब किया और अल्लाह ताला ने इस अभी आगे जैसे हदीस आ रही है इसमें इसी तरफ फ़ौरन तंबीह फरमाई और इशारा कर दिया कि इस तरह आपको नहीं करना चाहिए था, बल्कि इल्म की निस्बत अल्लाह की तरफ कर देते, ज़्यादती इल्म की, और फिर उसकी अता से अपने इल्म को अपनी तरफ मंसूब कर लेते। तो इसमें हमें एक अदब सिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम मादल्ला किसी बेअदबी के क़स्दन मुर्तकिब हुए थे। इसमें ये असल में आपका जो सवाल साइल ने किया था उसके मुताबिक जवाब था। आप ये समझे कि वो ये पूछ रहा है कि इस उम्मत में लोगों में सबसे ज़्यादा साहिब इल्म कौन है, तो आपने एक हकीकत का बयान किया कि अल्लाह की अता से मैं सबसे ज़्यादा साहिब इल्म हूँ, क्योंकि नबी ही अपनी उम्मत में सबसे ज़्यादा साहिब इल्म होता है। लेकिन अब अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत ये थी कि आप इल्म को अल्लाह ताला की जानिब मंसूब करें। आपने नहीं किया तो फिर अल्लाह ताला ने इस पर एक तंबीह फरमाई। अब तर्जमा देख लें तो इंशाअल्लाह तमाम बात समझ में आएगी। तो हज़रत सईद बिन जुबैर फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि बेशक नौफ बकाली एक शख्स था, नौफ बकाली ये गुमान करता है कि कुरान अज़ीम में जो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के साथ जिन मूसा का ज़िक्र है, ये वो मूसा नहीं है जो बनी इसराइल के थे। एक शख्स ऐसा कहता है, तो बल्कि वो कोई और मूसा है। हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना तो आप गज़ब में आ गए और आपने फरमाया कि वो अल्लाह का दुश्मन झूठ बोलता है। हमें हज़रत उबई बिन कआब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस रिवायत की है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में खुतबा दे रहे थे, तो उनसे सवाल किया गया कि लोगों में सबसे बड़ा आलिम कौन है। उन्होंने कहा कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ। आपने ही फरमाया। तो सवाल देखें क्या है कि लोगों में सबसे बड़ा आलिम कौन है, और अल्लाह ताला लोगों में शामिल तो नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब बिल्कुल हकीकत पर मबनी था, लेकिन इस वक्त मशीयत इलाही ये थी, अल्लाह तबारक व तआला का इरादा ये था कि आप जवाब पहले मंसूब करते, यानी इल्म की ज़्यादती को मंसूब करते अल्लाह ताला की तरफ, फिर चाहे अपनी तरफ करते। अब यकीनी सी बात है कि अल्लाह ताला का इरादा तो सब पर ज़ाहिर नहीं है। इससे मालूम हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम से क़स्दन कोई गलती नहीं हुई और ना अल्लाह ताला की तरफ से मादल्ला कोई आपके ऊपर मतलब आपके कोई गिरफ्त की गई है, सज़ा आपको कोई मादल्ला दी गई, ऐसा नहीं है। तो लिहाजा जब आपने ये फरमाया तो हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने आपको तंबीह करने का इरादा फरमाया, क्योंकि आपने इल्म को अल्लाह ताला की तरफ नहीं लौटाया था। तब अल्लाह ताला ने इनकी तरफ ये वाही की कि बेशक मेरे बंदों में से एक बंदा मजमाउल बहरैन में है। मजमा कहते हैं जमा होने की जगह को, और बहरैन दो दरिया, यानी दो दरियाओं के जमा होने की जगह पर मेरा एक बंदा है, और वो ख़िज़र अलैहिस्सलाम मुराद थे। वो आपसे बड़ा आलिम है। यानी गोया कि अल्लाह ताला ने तंबीह फरमाया कि आपने इल्म को अपनी तरफ मंसूब कर दिया, हालांकि हमने आपसे ज़्यादा एक शख्स और भी शख्स हैं जिनको इल्म अता फरमाया, और वो ख़िज़र अलैहिस्सलाम थे। और इससे उलमा ने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की नबूवत पर दलील कायम की है कि कोई भी गैर नबी इल्म में नबी से नहीं बढ़ सकता। नबी अपनी उम्मत में सबसे ज़्यादा साहिब इल्म होते हैं, लेकिन चूँकि ख़ुद अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ख़िज़र अलैहिस्सलाम आपसे ज़्यादा
علم والے ہیں ان کو اللہ نے ایک ایسا علم عطا فرمایا جو آپ کے پاس نہیں ان کے پاس ہے، تو لہٰذا معلوم ہوا کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ورنہ غیر نبی علم میں کبھی نبی سے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اور اسی حقیقت کا بیان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ کون سب سے بڑا عالم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ امت میں نبی سب سے زیادہ صاحب علم ہوتا ہے۔ تو اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ولی نہیں ہیں، اگرچہ اختلاف موجود ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وحی فرمائی کہ بے شک میرے بندوں میں سے ایک بندہ مجمع البحرین میں ہے، وہ آپ سے بڑا عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، میں اس تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ اب فوراً تمنا بیدار ہوئی کہ میں جاتا ہوں، علم سیکھتا ہوں۔ تو ان سے کہا گیا کہ آپ ایک ٹوکری میں ایک مچھلی رکھ لیں، یعنی بھنی ہوئی مچھلی رکھ لیں، جس جگہ اس مچھلی کو گم پائیں گے وہیں خضر علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور ان کے شاگرد حضرت یوشع بن نون بھی آپ کے ساتھ ساتھ روانہ ہو گئے، اور انہوں نے ٹوکری میں ایک مچھلی رکھ لی، حتیٰ کہ جب وہ دونوں ایک چٹان کے پاس پہنچے تو ان دونوں نے اس پر اپنے سر رکھے اور سو گئے۔ پس وہ مچھلی ٹوکری سے نکلی، یعنی بھنی ہوئی مچھلی ہے لیکن اللہ کے حکم سے نکلی، اور اس نے سمندر میں سرنگ کی مثل ایک راستہ بنا لیا، یہ نکلی۔ اور اس وقت شاگرد کی آنکھ کھل گئی تو اس نے دیکھا مچھلی ایک دم پانی کے اندر غائب ہو گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد کے لیے یہ بہت عجیب بات تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ابھی تو نہیں دیکھا تھا، بعد میں اس تعجب کا اظہار ہوا، لیکن شاگرد نے دیکھ لیا تھا۔ پھر وہ دونوں بقیہ رات اور دن چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے فرمایا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، ہمیں اس سفر سے تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو حدیث میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اسی وقت محسوس ہوئی تھی جب انہوں نے اس جگہ سے تجاوز کر لیا تھا، یعنی جہاں خضر علیہ السلام ٹھہرے تو اس سے آگے نکل گئے تو جسم میں تھکاوٹ پیدا ہو گئی۔ تو جب انہوں نے اس جگہ سے تجاوز کیا تھا جس جگہ انہیں جانے کا حکم دیا گیا تھا، پھر ان کے شاگرد نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا جب ہم چٹان سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہاں میں مچھلی بھول گیا تھا، یعنی میں نے آپ کو بتانا بھول گیا تو نکل کے چلی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اسی کو تلاش کر رہے تھے۔ پھر یہ اپنے قدموں کے نشان تلاش کرتے ہوئے واپس لوٹے، اپنے قدموں کے نشانات ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے۔ جب وہ اس چٹان تک پہنچے تو وہاں ایک شخص چادر اوڑے ہوئے تھے، یا پھر راوی کہتے ہیں کہ اس نے چادر سے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک الفاظ ہیں حدیث کے، یہ راوی کہہ رہے ہیں، ان کو شک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری زمین میں سلامتی کہاں سے آ گئی؟ یعنی آپ نے السلام علیکم کہا، یہاں تو کوئی بھی یہ سلامتی کی دعائیں نہیں دیتا، کون ہے؟ بس انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں اس پر آپ کی پیروی کروں، میں آپ کی اتباع کر لوں کہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور صبر نہیں کر سکیں گے، اور فرمایا کہ اے موسیٰ میرے پاس اللہ کے علم میں سے وہ علم ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تعلیم دی ہے، جس کا آپ کو علم نہیں ہے، اور آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ علم ہے جس کی تعلیم اللہ نے آپ کو دی ہے، اور وہ علم میرے پاس نہیں ہے۔ تو یہ پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ گویا کہ خضر علیہ السلام نے اقرار کیا کہ جو علم شریعت ہے وہ آپ کے پاس ہے، اور جو چیزوں کی حکمتوں کا علم ہے کہ کون سے کام میں اللہ تعالیٰ کی کون سی حکمت پوشیدہ ہے، وہ علم میرے پاس ہے۔ گویا کہ علم ظاہر آپ کے پاس ہے، علم باطن کی بہت سی چیزیں میرے پاس ہیں۔ تو یہ اللہ نے جس طرح تقسیم فرمایا، جس کو جیسا علم عطا فرمانا چاہے، تو یہ آپ کے پاس ہے، وہ جو آپ کے پاس ہے میرے پاس نہیں، جو میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور اگر میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر وہ دونوں روانہ ہوئے اور چلتے چلتے ساحل سمندر پر پہنچے۔ وہاں ان دونوں کے لیے کوئی کشتی نہیں تھی۔ پھر ان دونوں کے پاس سے تھوڑی دیر بعد ایک کشتی گزری، تو انہوں نے ان سے بات کی کہ وہ ان کو سوار کر لیں، یعنی کہا بھئی ہمیں بھی لے لو ساتھ میں، آپ جا رہے ہیں تو انہوں نے
حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، بعض نے پہچان لیا حضرت خضر کو کہ یہ بزرگ ہیں، تو انہوں نے بغیر کسی معاوضے کے ان دونوں کو سوار کر لیا۔ پھر ایک چڑیا آ کر کشتی کے کنارے بیٹھ گئی اور اس نے سمندر میں ایک دفعہ یا دو دفعہ چونچیں ماری، تھوڑے یوں جھک کر چونچ ماری۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، میرا علم اور آپ کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے سمندر میں اس چڑیا کی ایک چونچ ہے، یعنی جتنا اس چونچ کے اندر ایک دفعہ مارنے میں پانی چڑیا کی چونچ کے اوپر آیا ہے، آپ کا میرا علم سمجھ لیں اس طرح کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے جیسے یہ سمندر۔ تو آپ اندازہ فرماؤ، اور یہ عظمت کی طرف اشارہ ہے، ورنہ سمندر بھی متناہی ہے، اس کی ایک حد ہے، اور اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ صرف عظمت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جتنا جیسے ہمارا علم ہے اللہ اس سمندر کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ پہ آنے والا پانی انتہائی حقیر ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیر متناہی کے مقابلے میں آپ کا میرا علم اتنا سا ہے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختے کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو کھاڑ دیا، توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بول اٹھے، فرمائے ان لوگوں نے بغیر معاوضے کے ہمیں کشتی میں سوار کیا اور آپ نے اس کا تختہ اکھاڑ دیا تاکہ اس میں بیٹھنے والے غرق ہو جائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عذر خواہی کیا، آپ نے فرمایا کہ آپ میری بھول پر میری گرفت نہ فرمائیے، یعنی میں بھول گیا تھا، واقعی میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے تو میری گرفت نہ فرمائیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ پہلی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھول ہو گئی۔ پھر یہ دونوں روانہ ہوئے، آگے گئے تو وہاں ایک لڑکا لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر نے اس لڑکے کا سر اوپر کی طرف سے پکڑا اور اپنے ہاتھ سے اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا، اس طرح پکڑا گردن سے اور یوں توڑ دیا۔ اب وہ اندازہ کریں گردن اکھڑ جائے تو کیا حال ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر فوراً بول اٹھے، آپ نے فرمایا کہ آپ نے ایک بے قصور جان کو بغیر کسی جان کے عوض قتل کر ڈالا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نے آپ سے پہلے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہاں پہ حدیث میں کچھ نہیں ہے، پچھلی حدیث میں آپ نے سنا تھا کہ اس میں، اور قرآن میں یہ موجود ہے کہ آپ نے کہا اچھا واقعی اب میں نے آپ کو روک دیا، اس کے بعد اگر میں روکوں تو پھر آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، یہاں پہ لیکن اس حدیث میں یہ بات نہیں ہے۔ پھر یہ دونوں روانہ ہو گئے، حتیٰ کہ جب وہ ایک دیہات والوں کے پاس پہنچے تو ان گاؤں والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے ان دونوں کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ پھر ان دونوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، ٹیڑھی ہو گئی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی مرمت کر دی، یعنی یہ قرآن میں بھی ہے کہ آپ نے ہاتھ پھیرا تو آپ کے معجزے سے ایک دم دیوار سیدھی کھڑی ہو گئی۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس کی مرمت کی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر کوئی معاوضہ لے لیتے، یعنی انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی اور آپ نے مفت میں ان کی وہ صحیح کر دی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ہم چاہتے تھے کہ اگر وہ صبر کرتے حتیٰ کہ ان دونوں کے مزید واقعات ہم پر بیان کیے جاتے۔ تو یہ لاؤ کا ترجمہ اگر سے کر لیں یا کاش سے کر لیں تو اور زیادہ بیسٹ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ سرکار فرماتے ہم یہ چاہتے تھے کہ کاش آپ مزید صبر کر لیتے تاکہ ان دونوں کے اور واقعات ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتے۔ تو اب اس میں جو حکمت تھی وہ یہاں پہ بیان نہیں کی، آپ نے پچھلی والی جو حدیث تھی اس میں حکمت بیان کی تھی کہ خضر علیہ السلام نے بعد میں عذر، اور یہ قرآن میں بھی موجود ہے کہ آپ نے پھر بتایا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ تو پہلی بات تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کشتی جو تھی جس میں ہم بیٹھے تھے یہ مسکینوں کی کشتی تھی، اور دوسرے کنارے پر بادشاہ کے آدمی موجود تھے جو ہر صحیح سالم کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتے تھے، اور ان بچوں کا گزارا اسی کشتی سے تھا۔ تو میں نے اس انداز سے تختہ توڑ دیا کہ بظاہر کشتی عیبدار نظر آئے تاکہ بادشاہ کے آدمی اس کشتی کو نہ لیں، اور بعد میں وہ تختہ آرام سے جڑ بھی جائے تاکہ بچوں کا کام چلتا رہے۔ تو یہ اس میں حکمت تھی۔
دوسرا جو بچے کو میں نے مارا وہ میں نے اپنے مرضی سے نہیں مارا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ بچہ اللہ کو پتہ تھا کہ بڑا ہو کے کافر بنے گا، اور اس کے ماں باپ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اگر یہ بڑا ہوتا تو اپنے ماں باپ کو کفر میں مبتلا کر دیتا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کو بچپن میں ہلاک کیا جائے، تو میں نے اس کو مار دیا، اور اب اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ اس کے ماں باپ کو عطا فرمائے گا۔ اور پھر روایت میں آتا ہے، شارحین نے فرمایا ہے، مفسرین نے فرمایا کہ ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی جس سے کئی نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، الحمدللہ اس کی نسل سے کئی نبی نکلے۔ اور تیسرا فرمایا خضر علیہ السلام نے کہ یہ جو دیوار تھی جو ٹیڑھی ہو گئی تھی، یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، اور اس کے نیچے ایک خزانہ دفن تھا جو ان کے 7ویں پشت میں ایک بزرگ تھے، دادا تھے، انہوں نے چھپا کے رکھا تھا تاکہ بعد میں بچوں کے میری نسلوں کے کام آ جائے۔ اور بعض نے کہا کہ ان بچوں کے والد صاحب نے چھپایا تھا تاکہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو وہ خزانہ نکال لیں۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ دیوار گر جاتی تو یہ خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ اس کو لوٹ کر لے جاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہوا تھا کہ ان کے اس مال کی حفاظت کرنی ہے، لہذا مجھے حکم ہوا تو میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا، یہ تھی وہ حکمت۔ تو اس پہ مزید تبصرہ کرنے کی میرے خیال میں حاجت نہیں کہ پچھلے پروگرام میں مطلب کئی پروگرامز میں ہم مختلف اوقات میں اس کے بارے میں کلام کر چکے ہیں، کوئی اگر نہیں کسی نے دیکھا ہو تو آپ دیکھ لیجئے گا، کوئی آپ کو اگر کلپ وغیرہ کہیں سے مل جائے تو انشاءاللہ آپ اس میں ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ اگلی حدیث کی طرف چلیں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان، تکمیل انسان